अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास वालाना। एक तरफ तो आज नून लीग ने एक दफ़ा फिर हस्बे मामूल जो कि वो कर रहे हैं, पहले MQM, फिर बाप, फिर उन्होंने साथ ही जिस तरह मौलाना फजल रहमान को कल अपने साथ मिलाया, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात कर रहा हूं, और आज उन्होंने चौधरी शुजात यानी काफ लीग उसके साथ भी सीट एडजस्टमेंट की बात की है। काफ लीग ने 10 कौमी और 22 सूबाई नशस्तें मांग ली हैं। 10 कौमी और 22 सूबाई नशस्तें, यानी काफ लीग कह रही है कि यहाँ पर हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। और ये एक बड़ी लंबी दास्तान है चौधरी शुजात, और ये आपको पता है एक साल के अंदर भी काफ लीग के साथ क्या हुआ। आधी काफ लीग तो PTI बन गई, बाकी जो बची है उसके साथ नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर रही है। तो नून लीग अपने ट्रैक के ऊपर बड़ी स्पीड के साथ जा रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर नहीं नजर आ रही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नजर नहीं आ रही कि किसी सियासी जमात को उन्होंने अपने साथ मिलाया हो, और उसकी बड़ी वजह यही हो सकती है कि शायद हवा ऐसी बन चुकी है 21 अक्टूबर के बाद कि नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, हुकूमत शायद इनको मिलनी है। नून लीग पीपल्स पार्टी के बकौल लाडली हो चुकी है, तो शायद इस वजह से सियासी जमातें इस तरफ आ रही हैं। मगर तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करेगी इस सारे सिनेरियो में, एक बड़ा ये सवाल है। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ पर लाडले का जो इल्ज़ाम है ये कितनी देर तक चलता रहेगा, और इसकी हकीकत यानी कब ये सही तरह से इस सारे इफेक्ट को, लाडलापन को वो जायल करने में नून लीग वाले कामयाब हो पाएंगे। नून लीग की तरफ से ये भी आया कि हम 172 नशस्तें हासिल कर लेंगे, जैसे राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे, सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। इवन कुछ लोग तो 2/3 मेजोरिटी की भी बात कर रहे हैं कि 90s की तरह हम दोबारा एक दफ़ा 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे। मगर अगर सादा अक्सरियत भी हासिल कर लेते हैं तो फिर ये अलायंस का क्या फ़ायदा, जो कि अलायंस किए जा रहे हैं, इनको किस बुनियाद के ऊपर किया जा रहा है, एक सवाल। और दूसरा, अगर इन्हें अक्सरियत ना मिली, ये मेरे ख्याल से नून लीग के किसी अहम रहनुमा का बयान है कि अक्सरियत हमें सादा ना मिली या अक्सरियत ना मिली हुकूमत बनाने के लिए, तो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो क्या ऐसा ही है, एक बड़ा सवाल है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उसके बाद PTI का इलेक्शन में जाना किस हद तक मुमकिन है सही तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ। हमारे साथ हाफिज नुमान साहब, जमील अहमद खान साहब और अखूनज़ादा चिटान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। हाफिज नुमान साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। सादा अक्सरियत अगर आपको नहीं मिलती तो हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे तो फिर इन लोगों को क्यों मिला रहे हैं, और सादा अक्सरियत कैसे इस सारे सिनेरियो में आप हासिल कर सकते हैं जनाब? देखें, आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने बड़े अहम प्रोग्राम में बुलाया है। ये जो आपको एक्टिविटी इस वक्त नज़र आ रही है, जो कि जिसको महमेज लग गई है और जिसने बड़ा अरूज पा लिया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद, कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इंतखाबी जो मार्के की तैयारियां जारी हैं और बड़े भरपूर तरीके से पार्टियां जो हैं वो उसके लिए तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो ये जो मुख्तलिफ डायलॉग चल रहे हैं डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान, ये तो सियासत का हिस्सा है। और इंतखाबी सियासत में आपके इल्म में है कि हमेशा इंतखाबात से पहले बिफोर इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन अंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने की कोशिश होती है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान में। तो मैं समझता हूँ कि PMLN बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के तमाम जमातों को कौमी धारे में लाने के लिए अपनी सरगर्मी दिखा रही है। और आपने देखा कि लिसानी जमातें हों, कौमी जमातें हों, सूबाई जमातें हों, कौमियत परस्त जमातें हों और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, तमाम के साथ इस बुनियाद पर राब्ता किया जा रहा है कि PMLN के ऊपर आज सारी पाकिस्तान की पार्टीज का, चाहे वो किसी सूबे से ताल्लुक, उनका एक एतमाद है और मोहम्मद नवाज शरीफ की जात पर उनका एतमाद है कि मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्सियत है जो इस मुल्क को मुत्तहिद रख सकते हैं और कौमी यकजहती की अलामत है। पूछ रहा हूं ना हाफिज साहब, ये एतमाद एकदम से आया कैसे? इसी वजह से आया ना, बकौल पीपल्स पार्टी के, क्योंकि आप लाडले हो चुके हैं। और ये जो छोटी जमातें हैं इनको इसलिए हुकूमत में रहना होता है, वो चाहे इमरान खान हुकूमत में आ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी आ जाए। और इस दफा वो आपके साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लाडले प्लस तो आप हो चुके हैं और आपने हुकूमत बनानी है बकौल पीपल्स पार्टी के, बगैर किसी लेवल प्लेइंग फील्ड के, ना किसी को आजादी देनी है, तो इसलिए आपके साथ आ रहे हैं। एतमाद ना बोलें, वो आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप नजर आ रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, मेरी बात सुन, पीपल्स पार्टी को पहले तो ये गौर करना चाहिए कि अभी MQM के लोग बयानात दे रहे हैं कि सूबा सिंध के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हल्का बंदी की गई है उसमें पीपल्स पार्टी के को मद्देनजर रखा गया है और उनको उनकी हमायत में और MQM की मंशा के खिलाफ सारी हल्का बंदी हुई है। और ऐसी हल्का बंदी हुई है जिसमें पीपल्स पार्टी स्ट्रांग हुई है। ये MQM आज ब्लेम कर रही है, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी फिर लाडलों में शामिल हो गई।
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل بیس لیس ایک ان کا الزام ہے. وہ تو عوام کے زور پر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے پوری اپنی پرپورشن سے انہوں نے وزارتیں لی ہیں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اس بات کا. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی کہ پی ایم ایل این کی جتنی اس وقت سرگرمی ہے جس میں وہ مختلف جماعتوں سے ڈائلاگ کر رہی ہے, یہ پوسٹ الیکشن سینیریو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو اکثریت ملی, اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو آیا وہ حکومت بنانے کے قابل ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ اس کا فیصلہ الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی ہوگا. ٹھیک. لیں جی خونزاد چٹان صاحب, سر ساری جماعتیں ان کے ساتھ جا رہی ہیں, آپ کو صرف اور صرف آپ کے پاس بچا ہے وہ ہے حسد. نواز شریف کی واپسی ہے, جیسے ہی وہ لینڈ ہوئے ہیں اور یہاں رنگا رنگیاں شروع ہو چکی ہیں نون لیگ کے اندر, سارا کچھ ایک نیوکلس ہوتا ہے نا, الیکٹرون سارے ان کی اس کی طرف آتے ہیں. تو آپ پہلے سیاست کے نیوکلس بنے, آپ کبھی بن نہیں پائے, آپ اور صرف سندھ کے اندرون کی ایک چھوٹی سی پارٹی ہیں, تو کس طرح مقابلہ کریں گے, کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں, محنت کریں. چٹان صاحب. الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم نے اصولی فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہم الیکشن میں کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. ہم اپنے منشور پہ اور اپنے انتخابی نشان پہ پوری ملک سے الیکشن لڑیں گے. ہاں, ہمارے ہم خیال دوستوں کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن انتخابی اتحاد ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے. ہمارا مخالفت ہے اس ملک میں غربت سے, ہمارا مخالفت ہے اس ملک میں بے روزگاری سے, امن و امان کے حالات بہتر بنانے سے. ہمارا مقابلہ ہے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل تب حل ہو سکتے ہیں جب اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا. کیونکہ ہمارے ملک کو دو بہت بڑے مسائل ہے. ایک ہے دہشت گردی نے بدترین صورت میں سر اٹھایا ہے, دوسرا ہے ہمارا معیشت کا مسئلہ. اور معیشت کے مسئلے کے لیے, دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہوں, چاہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں, کوئی الیکشن کے بعد اقتدار میں جائے یا اپوزیشن میں آئے, لیکن ہم معیشت پہ اور جو دہشت گردی ہے اس پہ ہم سیم پیج پہ ہوں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو. اگر الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوگا تو پھر اس کا رزلٹ لوگ تسلیم نہیں کریں گے, پھر اس کو لوگ لاڈلا کہیں گے, پھر اس کو بیساکھیوں پہ بنایا ہوا حکومت کہیں گے, لایا ہوا حکومت کہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. اور جب ہم معیشت پہ اور دہشت گردی پہ ایک اس طرح کا میثاق نہیں کرتے, میثاق معیشت, کہ اس کا تسلسل جاری رہی. ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پالیسی بنائے ہم سارے مل کے بنائیں, اور دوسرا یہ کہ ان کے تسلسل کو ہم جاری رکھیں, تو اس ملک کو ہم معیشت کے ان بحران سے نکال سکتے ہیں. تو ہمارا لڑائی تو یہی ہے, اپنے لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سیٹ دے دے یا ہمیں اقتدار میں لائے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے, چاہے وہ نواز شریف صاحب آئے, چاہے پیپلز پارٹی آئی یا کوئی اور جماعت, عوام اس کو ووٹ دے کے اور اقتدار تک پہنچائے, تو اس میں وہ صلاحیت ہوں گے کہ وہ اس ملک کے مسائل کو حل کرے. اور اگر خدا نخواستہ 2018 کی طرح الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے برف آپ کی طرف بھی پگھل رہی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ بھی اس بات پہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حکومت تو نواز شریف کی آنی ہے, تو ہم الیکشن سے پہلے تو تابڑ توڑ حملے کر لیتے ہیں, لیکن الیکشن کے بعد تو ہمیں اس کے ساتھ ملنا ہی پڑے گا, تو اس لیے تھوڑا موقف نرم کر لیجیے جائے. دیکھیے جی, نواز شریف صاحب کے جو دعوے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو زمینی حقائق ہے, اور یا ان لوگوں کا جو ریئیکشن ہے, اس سے لگ نہیں رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ رہی ہے یا وہ لوگ مطمئن ہے کہ ہم اقتدار میں آ رہی ہیں. اگر ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ الیکشن لیٹ کرنے میں کیوں دلچسپی لیتے. اگر ان لوگوں کو یقین تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ اتحاد الیکشن سے پہلے کیوں بناتے. اگر ان لوگوں کو پتہ ہوتا کہ ہمارے ہر حلقے پہ کینڈیڈیٹ موجود ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ اتحادی کیوں کرتے. اور ہم تو الحمدللہ فل الیکشن کے موڈ میں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ان علاقوں جو بدترین دہشت گردی ہے, ہم نے جلد سے کی کہ پیچھے میں ایک ہفتے کا دورہ بلاول صاحب دیکھے, اور کل سے پھر انشاءاللہ تعالی وہ شانگلہ میں آ رہی ہے. یہ میں پوچھتا ہوں, نون لیگ والے اس طرح سے جلسے نہیں کر رہے, آپ تو کر ہی رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا سر، اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی پارٹی سارے سینیریو میں مضبوط نظر آ رہی ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہی امید رکھیں نا ہم پھر؟ جی ہاں، امید پر دنیا قائم ہے، امید رکھنی چاہیے، کیوں نہیں رکھنی چاہیے؟ فری اور فیئر الیکشن جس طرح وطن عزیز میں پہلے ہوتے رہے ہیں اس سے ملتے جلتے 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اسی طرح کے انتخابات ہوں گے، اسی طرح کے فری اور فیئر الیکشن ہوں گے، جو ہمارے ماحولیاتی حالات ہیں، جو ہمارے اس وقت معروضاتی حالات ہیں، اسی کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ بات رہا جہاں تک پاپولیرٹی کی، اس کو گیج کرنا تو اس وقت مشکل ہے۔ جو سروے آتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ وہ پیمپرڈ ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ بائسڈ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، تو اس پر بھی ذرا زیادہ ریلائی کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی جلسے جلوس، کوئی پیمانے ہیں تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جلسے جلوس ہر پارٹی جو کر رہی ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اٹریکٹ کر رہی ہے، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں اٹریکٹ کر رہی ہے لوگوں کو۔ لیکن ہمارے یہاں ملک میں شاید ہمارا مقدر اتنا اچھا نہیں ہے کہ جی کافی عرصہ دراز سے ہماری جو پارٹیاں ہیں وہ بس زیادہ کمپٹیشن میں آ جاتی ہیں جس صوبے میں سب سے زیادہ سیٹ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت میں کراچی سے بیٹھ کر آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں صوبے سندھ سے، تو میں نے دیکھا یہ ہے کہ جو پارٹی بھی آتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی تھی یا پی ایم ایل این تھی، پیپلز پارٹی کا تو خیر چلے سندھ گڑھ ہے، تو ان میں سے کسی نے سندھ پر کوئی توجہ دی ہی نہیں۔ سوال کراچی چلے پی ٹی آئی کو مل گیا، پی ٹی آئی نے کافی ووٹ لے لیا، لیکن سندھ کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بلوچستان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ وہ میل ملاپ کے کبھی تو باپ کے پھر اس ساتھ، طرح کہہ لیں کہ کے ڈاکٹر ساتھ صاحب بلوچستان میں بنا آپ کی لیا۔ باتوں سے تو یہ ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر تو اس دفعہ پھر عوام کو ووٹ ہی نہیں دینے چاہیے ان تمام پارٹیز کو، کیونکہ کیا نہیں تو تو کچھ ہے اب نہیں۔ عوام کے پاس بات یہ ہے کہ عوام کے پاس چوائسز کون سی ہیں؟ جو چوائسز ہیں اور اس میں سے جو لوگ آپ نکال سکے ووٹنگ کے لیے، ووٹ تو دو طریقے سے ہیں نا، اربن ایریا میں چلیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو یہ جو نیٹ ورک ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے مطابق، اس نیٹ ورک کے مطابق وہ اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے کسی اور طریقے سے، سندھ کے حق تو میں بتا سکتا ہوں، باقی بلوچستان میں کچھ دور افادہ کے، پنجاب کے بارے میں بھی شاید ہو کہ وہاں آپ سواریاں دے دیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو لاجسٹکس اور ایڈمنسٹریشن تو کرنی پڑتی ہے، جو جتنی زیادہ کرتا ہے، جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنے ووٹ لا سکتا ہے۔ اچھا آپ نے ڈاکٹر کہا صاحب کہ ایک اور بات بتا دیں پھر ووٹرز میں کا وہ انٹرسٹ، حافظ صاحب کی طرف، مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو سرویز کے اوپر آپ نے کہا کہ شاید وہ اس طرح کنکاکٹڈ ہوتے ہیں، صحیح طرح سے پورا یقین نہیں کیا جا سکتا، مگر جو سرویز آ رہے ہیں اس میں پیمپرڈ ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح جو سرویز آ رہے ہیں اس میں تو اس بندے کا نام سب سے اوپر آ رہا ہے موسٹلی، جو بندہ اس وقت جیل کے اندر ہے، اور جن لوگوں نے آس امید لگائی ہے حکومتوں کی، وہ سرویز میں تو بہت نیچے ہیں۔ تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ عوام، اگر میں ایک وقت کے لیے بلیو کر لوں سرویز کے اوپر، تو جس دن الیکشن ہوگا عوام اس بندے کے انتخابی نشان کے اوپر ووٹ ڈال کے بیلٹ بورڈ میں نہیں بلکہ ٹیشو پیپر کی طرح کسی ڈسٹ بن میں پھینک دے؟ ایسا تو نہیں ہوگا اس ملک میں اندر جو اس وقت اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، نہیں، اس ملک میں پہلے بھی ہم تجربہ کر چکے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ بہرحال جو پاپولیرٹی ہوتی ہے جس لیڈر کی بھی ہو، بھٹو کی بھی تو پاپولیرٹی تھی، وہ قائم رہی، دائم رہی۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پارٹیاں ابھی ہیں ان میں سے اگر بہت زیادہ پاپولر سروے آ رہے ہیں جس پارٹی کے لیے بھی، اور وہ پارٹی اگر اس کو برقرار رکھ سکے اپنے اس پرسیپشن کو اور اپنے اس سروے کے مطابق ووٹنگ کو، تو ظاہر ہے آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اگر لوگ جوک در جوک نکل کے آ جائیں تو آپ کتنا کر سکتے ہیں نہیں جی الیکشن حافظ کے، صاحب، چاہے آپ اس میں جی حافظ صاحب یہ نہ ہو کہ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لی، آپ نے الائنس بھی کر لیا، اتحاد بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن سرویز میں جو ٹاپ کر رہا ہے اس دن عوام جوک در جوک آئے اور آپ کی ساری ارمانوں کے اوپر پانی پھیر کر چلی جائے، کیا کریں گے؟ اور اس کے کبھی امکان ہو سکتے ہیں جناب حافظ صاحب، اور میں بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کے چیئرمین کی پارٹی کی۔ پتہ نہیں کس آپ
پہلی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کس کر رہے ہیں، کس ادارے کا یا کس کمپنی نے سروے کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور سر میں تو کر رہے پچھلے ہیں ایک سال کے لاتعداد سرویز ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو شاید ڈاکٹر صاحب نے انہی آپ کے والے سرویز کی بنیاد پر ہی کہا ہے کہ یہ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ ٹیمپرڈ سرویز کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ عمران نیازی صاحب ٹاپ کے اوپر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک بڑی غلط فہمی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے اور پورے پاکستان کی جو تمام پارٹیز کا رجوع بھی پی ایم ایل این کی طرف ہے. اور یہ ایک انتخابی سیاست کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور جو ابھی اخوندزادہ صاحب نے بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، انتخابی اتحاد نہیں کرے گی، تو انتخابی اتحاد یہی ہوتا ہے، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی ہوتی ہے، یہی انتخابی اتحاد بھی کہلاتا ہے. یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہوتی جس کے لیے زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے میاں صاحب بھی اس میں بالکل اس ایکٹیویٹی کے اندر اس وقت بزی ہیں. اور اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کے سامنے جس طرح پبلک کو یہ بات باور کرائی گئی تھی کہ عمران نیازی صاحب کی صورت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی اور 2 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی اور 50 لاکھ نئے گھر بن جائیں گے، پاکستان کے اندر ایک معاشی بلندی کا ایک پورا طوفان آ جائے گا، تو لوگوں نے تو دیکھا کہ اس کا ریورس گیئر لگا 2018 کے اندر. اور جو میاں صاحب کے دور کے معاشی انڈیکیٹرز تھے اور جس طرح 2015 میں آئی ایم ایف کو واضح پیغام دے دیا گیا تھا کہ ہم آپ کے نیکسٹ پلان میں نہیں آئیں گے، اس پلان میں بھی دوبارہ آنا پڑا. اور جس انداز میں پاکستان کی معیشت کو چلایا گیا اور جس کا بیگیج اور اس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے، تو الٹیمیٹلی جو پرفارمنس کی جب بات آتی ہے تو محمد نواز شریف کے آپ چند سال اقتدار کے ایک طرف رکھ دیں اور پاکستان کی باقی تاریخ کو ایک طرف رکھیں تو محمد نواز شریف کی کارکردگی کا آپ کو پلڑا بھاری نظر آئے گا، چاہے وہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے ہیلتھ کے اندر ہو، چاہے ایجوکیشن کے اندر ہو، چاہے سوشل سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ ہو. تو اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر یعنی محمد نواز شریف کی حکومت کے علاوہ اور جس طرح کی ٹائم لائنز کے اندر ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. ابھی آپ نے سندھ کی بات کی تو سندھ کے اندر بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے بڑے لمبے عرصے سے حکومت ہے اور آج کراچی اور سندھ جو ہے ایک گاؤں کا، ایک دیہات کا منظر پیش کر رہا ہے اور اس کی سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں اور جناب وہاں پر پرسان حال کوئی نہیں ہے. اس کے ادروائز آپ پنجاب کے اندر آ جائیں اور جہاں جہاں پر محمد شہباز شریف کی گورنمنٹ رہی ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صفائی کا دنیا کا سب سے بہترین ماڈل نظام قائم ہوا. کمپنیز کی صورت کے اندر آؤٹ سورسنگ کی گئی اور پروفیشنل انداز کے اندر سٹیز کو چلانے کے لیے ایک پورا ماڈل متعارف کرایا گیا. میٹرو ٹرینز متعارف کرائی گئی، میٹرو بسز متعارف کرائی گئی، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے بے شمار پروجیکٹ لانچ کیے گئے. 200 سے زیادہ ہاسپٹل محمد شہباز شریف صاحب نے اپنے دور کے اندر 10 سالہ دور میں بنا دیے پنجاب میں اور 200 سے زیادہ کالج یونیورسٹیاں بنا دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کو ہم سمجھتے ہیں اور کہ بالکل ان کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، وہ میدان کے اندر آئیں تو انشاءاللہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور عوام کے ووٹوں سے فیصلہ ہونا ہے. اور یہ جتنی جدوجہد ہو رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں. اگر اتحاد بھی ہو رہے ہیں، پوسٹ الیکشن اتحاد ہے، پری الیکشن اتحاد ہے، تو یہ بنیادی طور پر اسی امید پر ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے، ہم پبلک کو زیادہ اٹریکٹ کر سکیں. میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب نے مجھے گنوا دی ہے نا، تو لگ تو ایسا ہی رہا تھا کہ اگر بیچ میں عمران خان نہ آتا تو واقعی انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دینا تھا، چلے نہیں بن پایا. تو آپ اتنی پاپولر اور اتنی پرفارمنس والی جماعت اور اپنا حال دیکھیں کراچی کا، سندھ کا، تو آپ کو تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے اندر مرج کر لینا چاہیے یار، آپ کی بقا اسی میں ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو ایک بات سمجھا دوں کہ انتخابی اتحاد میں اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس میں فرق ہے. انتخابی اتحاد ہو جاتا ہے پارٹیوں کی بنیاد پہ اور پھر ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر حلقے میں آپ تو یا جس کے ساتھ اتحاد ہے یا اس کو آپ ووٹ دیں گے یا وہ آپ کو ووٹ دیں گے، اس میں خالی حلقہ نہیں ہوتا ہے. جو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اتحاد بھی یہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ برادر مجھے آپ سن لینا، اب مجھے سنیں نا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح نہیں ہوتا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو مثال دے دو، ہماری باجوڑ میں ایک این اے کا حلقہ ہے اور 4 پی کے حلقے ہیں. اب 2 حلقوں پہ ہمارا اور این پی کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بات چیت چل رہی ہے کہ ایک حلقے پہ ہم این پی کو ووٹ دیں گے، ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، اور ایک حلقے پہ این پی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. تو کاف لیگ کے ساتھ یہی کر رہے ہیں نون لیگ والے، یہی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دو جہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کرنا. ہم آپ کو جی
یہ تو مشکل ہوگا نا کہ اگر آپ مجھے بات مکمل نہیں کرنے سنائیں میں یہ کہہ رہا ہوں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ لوکل تنظیم کا کام ہے. اس میں ایک حلقے پہ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے, دوسرے حلقے پہ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جب انتخابی اتحاد آپ کا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے پابند ہیں. جس طرح کی مسلم لیگ نون کا جماعت علماء اسلام کے ساتھ ہو رہے کے پی کے میں, تو کے پی کے میں ہر حلقے میں یا تو مسلم لیگ جماعت علماء اسلام کو ووٹ دے گا, ان کا کینڈیڈیٹ ہوگا, یا جماعت علماء اسلام مسلم لیگ کو ووٹ دے گا, ان کا کینڈیڈیٹ ہوگا. لیکن سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں یہ چیز نہیں ہے. آپ کا آپ تو ایک حلقے پہ ہو سکتا ہے, دوسرے حلقے پہ آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی کو انتخابی اتحاد کہتے ہیں, لیکن اخوندزادہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ چٹان صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تسی رہ گئے ہو کلے, مرزا یار رہ گیا کلا, جے یو آئی فے ان کے ساتھ, باپ ان کے ساتھ, کاف لیگ ان کے ساتھ, پنجاب ان کے پاس, بلوچستان ان کے پاس, کے پی کے ان کے پاس, آپ کے پاس رہ گیا سندھ, اور سندھ میں بھی اگر انہوں نے انٹری ڈال دی تو مشکل ہو جائے گا. دیکھیے ہم کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جی ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں, ہم کے پی کے میں آ گئے, آپ نے دیکھ لیا ہم تنہا نہیں تھے. ہم نے مانسیرا میں جلسہ کیا, آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے عوام آئے تھے. چترال جیسی ایریا میں کتنے لوگ آئے تھے, در جیسی ایریا میں کتنے لوگ آئے تھے. بلوچستان جو دہشت گرد ہے, بدترین دہشت گردی ہے بلوچستان میں اور کے پی کے میں. بلوچستان میں ہم نے یومی تاسیس کا جلسہ کیا, جو وہاں پہ لوگ ایسے بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے عوام ہمارے ساتھ آ گئے. ہم عوام کے فرق ہے نا, آپ کریں گے وہاں پر جا کر خود جلسہ, بلاول اور زرداری. نواز شریف وہاں پر جلسے کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملا کے کہہ رہا ہے جلسہ کرو, ووٹ لو, میرے ساتھ مرج ہو, حکومت بناؤ. تو فرق تو نظر آ رہا ہے جناب. پھر میں جمیل صاحب کی طرف جاؤں. نہیں, نواز شریف صاحب نے, وقاص صاحب ہمیشہ انڈیپینڈنٹ جلسے, بڑے تاریخی جلسے, اور اب یہ آپ دیکھیں گے الیکشن 40 دن ہو چکے ہیں, 45 دن. وہ کل میں بات کر رہا تھا, ایک بندے نے کہا کہ چلا کاٹ چکے ہیں نواز شریف یہاں پر پاکستان میں آ کے, ایک جلسہ نہیں کر پائے. آپ کے علم میں ہے سن 2018 میں بھی الیکشن کیمپین میں میاں صاحب نے انڈیپینڈنٹ تاریخی جلسے کیے, کے پی کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی, اور بلوچستان کے اندر بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کے جو جلسے ہوں گے بڑے ہسٹوریکل جلسے ہوں گے. ہم صرف, ہمارا درخواست صرف یہ ہے, انتخابی اتحاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں, آئین سے مبرا کوئی چیز نہیں ہے, قانون سے کوئی ہٹ کی چیز نہیں ہے, سیاست سے کوئی ہٹ کی چیز نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہر حلقے پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ میں الیکشن نہیں جیت سکتا وہ بغیر اتحاد کے, وہ اتحاد کرے تو ضرور کرے. اس پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی الیکشن لڑے وہ عوام کے پاس جائے, ادھر ادھر نہیں دیکھے, بیساکھیوں کو نہیں. تو نون لیگ کدھر دیکھ رہی ہے یار, الیکٹیبلز بندے اکٹھے کر رہی ہے پارٹی, الیکٹیبلز پارٹیز کو اکٹھا کر کے عوام کے پاس ہی جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کوئی مریخ سے آ کے لوگوں نے تو ووٹ نہیں نہ دینے. تو نواز شریف نے, آپ کو گلا یہ ہے, جو ہے یہ مسلسل آپ کو گلا اس بات کا ہے کہ نواز شریف واپس کیوں آئے ہیں, خائف ہو گئے, موومنٹ شروع کی ہے. جی دیکھیے جی, کچھ چیزیں ایسے ہیں, کچھ لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہے تھے, ہمارے پاس آ رہے تھے, پھر ان لوگوں نے معذرت کر دی کہ دیکھیں ہم پہ اوپر سے دباؤ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اوپر کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کسی کے ساتھ جاتا ہے. اوپر کون ہے؟ اوپر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری جگہ ہیں جس سے دباؤ آ جاتے ہیں, جس سے ٹیلیفون کالے آ جاتے ہیں. ابھی بھی اس مہینے کے اندر بھی میں ابھی کا کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگوں نے ہم سے معذرت کر لی کہ ہم پہ اوپر سے دباؤ ہے. تو ہم کہتے ہیں اوپر سے دباؤ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کسی کے ساتھ اپنے مرضی سے ملنا چاہتے ہیں, بے شک ملے, انتخابی اتحاد ہو جاتی ہے. نہ یہ نہ کوئی غیر قانونی ہے. پھر آج نواز شریف اور 2018 کے عمران خان میں کوئی فرق نہیں رہا چٹان صاحب, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے جی, کوئی بھی اگر بیساکھیوں پہ آ جائے تو اس میں اور 2018 میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیوں پہ نہیں آنا چاہیے. عوام کا مرضی ہے, وہ ان کا حق ہے. ہم اقتدار میں بھی رہے ہیں, ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. ضروری ہے کہ ہر بار ہم اقتدار میں رہیں. ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے دیکھو, اپوزیشن میں آپ عوام کے لیے جتنا اچھا اور بہترین کردار ادا کر سکتے شاید وہ آپ گورنمنٹ میں ادا نہیں کر سکتے. تو اپوزیشن بھی جمہوریت کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن عوام کی کو بھی آنا چاہیے. عوام یہ جو اوپر والا ہے, یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے, یہ کب تک شفقت کا ہاتھ رہے گا پارٹیز کے اوپر, اور کب تک ایک پارٹی کو لگے گا کہ میرے اوپر آگ برس رہی ہے؟ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ یا پھر یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, ڈھوسلا ہوتا ہے, صرف اور صرف پارٹیز اپنی پاپولیرٹی نہیں ہوتی ان کی, عوام ان کے ساتھ نہیں ہوتی, خائف ہوتی ہیں تو الزام تراشی کرتی ہیں کہ بھائی
ہم تو اکیلے ہیں، ہم جمہوری ہیں، ہم عوامی ہیں. وہ عوامی نہیں ہے، امپائر ان کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں بیسیکلی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. دراصل دیکھیں اوپر کا دباؤ اب تو دائیں کا دباؤ بھی ہو جاتا ہے، بائیں کا دباؤ بھی ہو جاتا ہے، سینٹر کا بھی دباؤ ہو جاتا ہے. تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے تقاضوں کو اگر دیکھیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اس دفعہ بھی ہو جائے گا اس طرح. لیکن انہی دیے ہوئے حالات میں، انہی دیے ہوئے معذوراتی حالات میں یہ پارٹیاں پہلے بھی سروائیو کرتی رہی ہیں. جی اور یہ پارٹیاں مارشل کے زمانے میں بھی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں مارشل لا کے زمانے میں بھی سروائیو کرتی رہی ہیں. تو یہ اب بھی انہی معروضاتی حالات میں رہتے ہوئے ملک کو تو آگے چلانا ہے. یہ تو نہیں کر سکتے کہ بھائی جمہوریت کو بند کر دیا جائے یا بالکل ابھی اس کا دروازہ بند کر دیا جائے. عوام کو تو انگیج رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس کو نہ رکھا تو جو رہی صحیح ہماری کسر ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ پریشر وغیرہ بھی چلتے رہیں گے، اوپر کا دائیں کا بائیں کا جو بھی ہے وہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ملک کا نظام چلنا چاہیے. دیکھیے ہم کوئی بالکل آئیڈیل پروگرام لا کے تو رکھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس آئیڈیل ماحول تو کوئی ہے نہیں. تو لہٰذا ہماری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں یہ بھی کچھ آس امید میں رہتی ہیں کہ کوئی تھوڑی بہت ہواؤں کا رخ ان کی طرف کبھی آ جائے، کبھی اور کسی کی طرف آ جائے، تو اس سے جو جتنا مستفید ہو سکتے ہیں ہو جائیں. تو یہ ابھی کی بات تو اور نہیں ہے، اس وقت پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور نواز شریف ابھی اس ہوا سے مستفید ہو چکے ہیں آپ کے تجزیے کے مطابق؟ ہر شخص مستفید ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے شاید ایسا ہی ہوگا. سردیاں ہیں، اور ہوا کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ نہ ہو کوئی بیماری ہو جائے. ہیں جی ڈاکٹر صاحب، سردیاں ہیں، نہیں ہوا نہیں، ہوا ٹھنڈی. تو ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن ہوا کے گرم ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ سرد ہوائیں اچانک گرم بھی میں ایک بریک لیتا ہو ہوں، جاتی ہیں اور اس میں پھر حافظ صاحب سے پوچھیں گے. حافظ صاحب آپ کو یہ نہ لگ رہا ہو کہ یہ مغربی ہوائیں ہیں اور ہوائیں مشرقی ہو جائیں، کیونکہ مشرق سے ہوا عموماً گرم آتی ہے. بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اچھا حافظ صاحب، ایک تو اخونزاد چٹان صاحب کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ 2018 والے عمران خان کا روپ دہار کر نواز شریف لینڈ ہوئے ہیں، ایک بات. اور دوسرا، یہ ہواؤں پہ یقین نہ کیجئے گا، جتنا اڑاتی ہیں بند ہو جائیں تو بندہ ڈرم کر کے گر بھی جاتا ہے. اور دیکھا بھی ہم نے ریسنٹلی. میرا خیال ہے کہ جو لوگ عمل پہ یقین رکھتے ہیں وہ شاعری کم کرتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں. تو شاعری کی زبان میں بجائے بات کھلی کرنی چاہیے. کھلی بات کر اور لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب، آپ نے دیکھا کہ سن 2002 میں، 2008 میں اور 2018 تینوں دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھا گیا. اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی آج بات ہوتی ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ محمد نواز شریف کے لیے نہیں تھی. تو آج اگر محمد نواز شریف ملک میں واپس آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے اندر انشاءاللہ حصہ لیں گے، تو یہ کھلبلی کی کیفیت ہے اور کھلبلی مچی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی صفوں کے اندر کہ نواز شریف صاحب اس ملک میں واپس آ گئے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. تو انشاءاللہ تعالی عوام کا اعتماد اور پرفارمنس اور اس کے موازنے اور کارکردگی کے موازنے کی بنیاد پر لوگوں نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر معیشت کی بحالی کے لیے، پاکستان کی عزت اور وقار کی بحالی کے لیے ایک ایسی لیڈرشپ آج پاکستان میں واپس آئی ہے کہ جو ٹیسٹڈ لیڈرشپ ہے. تو اس پہ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. محمد نواز شریف صاحب بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں، زرداری صاحب بھی موجود ہیں، بلاول صاحب بھی موجود ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی جد و جہد ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، ظاہر ہے یہ انتخابی اتحاد تو تھا نہیں، اس لیے ڈیفرنسز موجود ہیں، اختلافات بھی موجود ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو میرا خیال ہے پریشان ہونے کے بجائے، فرسٹریٹڈ ہونے کے بجائے اور ڈپریس ہونے کے بجائے اب ذرا سیاسی میں میدان ایک کے بات اندر کی مقابلہ کرنے کی بات کریں اور میدان عمل کے اندر آئیں. ہم نے تھوڑا سا شعر و شاعری کیا، آپ نے پریکٹیکل ہونے کا تانا کر دیا. اس صدی کے سب سے بڑے شاعر علامہ اقبال صاحب بھی شاعری کے ذریعے لوگوں کو پریکٹیکل بنایا. تو ہم تو اپنی شاعری کے ذریعے، اگر شاعرانہ انداز آپ کو پسند نہیں آیا تو اس کے ذریعے پریکٹیکل کر رہے ہیں. اور اگر کھل کر بات کرنی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ آپ لوگ اس دفعہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں. اب ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ مبنی بر حقیقت بات نہیں ہے. اور محمد نواز شریف صاحب ایک لمبی جد و جہد کے بعد، اور یہ پوری دنیا نے ایکنالج کیا. کیا آج عمران نیازی صاحب جو جیل بھگت رہے ہیں،
کیا وہ نواز شریف نے ان کو یہ کہا تھا کہ وہ 9 مئی کو جا کے ان کے لوگ جو ہیں وہ جناح ہاؤس پہ حملے کر دیں، 9 مئی کو جا کے وہ شہداء کی یادگاروں پر حملہ کریں؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہداء کی یادگاروں اور ہماری انسٹالیشنز پر اور ہمارے سیکورٹی فورسز پر حملے کیے آج ان کے اوپر کیسز نہ چلائے جائیں تو تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، تب آپ کہیں گے کہ جناب بڑی آزادی ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح نون لیگ کو وکٹیمائز کیا گیا ہے پچھلے 4-5 ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑی ہے پی ایم ایل این کو، آج اگر میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور تو اس میں بنیادی جو ایجنڈا وہ یہ ہے میثاق معیشت، یہ جو اخوندزادہ چٹان صاحب کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے بات کی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ میثاق معیشت کی بات سب سے پہلے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کی تھی اور عمران نیازی کو یہ کہا تھا اسمبلی کے اندر آ کے کہ میثاق معیشت پر ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ بے شک حکومت چلا لو لیکن معیشت کے اوپر ہم اکٹھے ہوں تاکہ اس ملک کی معاشی اور اکنامک ری اسٹرکچرنگ ہو جائے، اس کی بحالی ہو جائے، لوگوں کی جیبوں کے اندر پیسہ آئے، ملک کے اندر وافر مقدار کے اندر منصوبے بنے اور ترقیاتی منصوبے بنے اور ملک کا عالمی طور پر وقار بحال ہو۔ تو یہ میثاق معیشت کی بات کس نے کی ہے؟ یہ محمد شہباز شریف نے کی ہے اور یہ پی ایم ایل این کا بڑا بنیادی ایجنڈا ہے۔ تو اس لیے آج اگر پی ایم ایل این میدان کے اندر ہے اور تو جو باقی لوگ جو آج جیلوں کے اندر ہیں کیا وہ پی ایم ایل این کی وجہ سے جیلوں کے اندر ہیں؟ تو اپنے ان کو گریبان کے انہوں نے کہا کہ 9 مئی بھی آپ نے کروایا اور 9 اپریل بھی آپ کی وجہ سے ہوا، لنڈن پلان کا حصہ تھا، 9 مئی بھی لنڈن پلان کا حصہ تھا، یہ تو عمران خان نے 2 دن پہلے کہا ہے نا۔ پھر میں نہیں، عمران نیازی صاحب بڑا واضح طور پر اقرار کر چکے ہیں کہ میرے ورکر تھے جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، ان کو بہت غصہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غصہ ان کے اندر کس کے خلاف بھرا گیا تھا؟ کس کے خلاف بھرا؟ چٹان صاحب ایک تو نواز شریف بھی ادھر ہیں، زرداری صاحب بھی ادھر ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تھوڑا حوصلہ کریں، صبر کریں، عوام ان کے ساتھ ہے اور بالکل اوپن ہے جی، سارے سب میدان کے اندر ہیں، آئیں لوگوں سے ملیں جلیں، اگر یہ نہیں ملنا چاہ رہے یا لوگ ان سے نہیں ملنا چاہ رہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ان کا کیا قصور ہے؟ کر لو گل۔ میں نے تو آپ کو اپنا واضح بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے بھائی کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بہت لمبا جدوجہد کیا، حالانکہ یہ خوش قسمت ہے ان کا ڈومیسائل ایسی صوبے سے ہیں کہ ان کا ڈومیسائل تھوڑا مضبوط ہے، کیونکہ 2 بار اس کو پکڑا گیا، 2 بار اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا، تاریخ میں کبھی کسی قیدی کو ملک سے علاج کے لیے باہر نہیں بھیجا گیا ہے۔ چٹان صاحب یہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن نہیں آپ کو شاید نہیں لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں ایک ایسی صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جو احساسی محرومی کی شکار ہے۔ عمران خان نے جو کچھ کیا اگر یہ بلوچستان یا سندھ یا پختونخوا کی کوئی بندہ کر لیتا تو پتہ نہیں میاں والی سے ہے، وہ پنجاب میں آتا ہے، وہ دیکھیں وہ کون سا یہاں پر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، آج جڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بات نہ دیکھیے ہریانہ میں بیٹھا ہوا تو ہے نا، قبر میں تو نہیں ہے نا، دوسرے صوبوں والوں کو تو اس طرح غلطی کر لیتے تو اس کو قبر میں بھیج دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں خود حیران ہوں کہ نواز شریف صاحب جو اپنی بیوی کو اسپتال میں بیمار چھوڑ کے اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پہ آ گیا، جیل میں چلا گیا، اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا تھا، اگر ان کو خواہش تھا جس طرح لنڈن میں انہوں نے ایمبیسی سے پروٹوکول لیا یا جس طرح کے دبئی میں اس کو پروٹوکول ملا یا یہاں پہ پاکستان میں آ کے اور پنجاب حکومت کے سے جس طرح کے جلسوں میں سپورٹ لیا، اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو میں نہیں سمجھتا ہوں پھر انہوں نے اتنا یہ لمبے جدوجہد کیوں کیا، پھر کیوں خود جیل میں گیا، مریم کو کیوں جیل میں بھیج دیا۔ نہیں تو پھر آج دیکھیں زرداری صاحب پر بھی مقدمات قائم ہیں اور بھی بڑے لیڈران پر مقدمات قائم ہیں، تو ان کو بھی جیلوں میں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی ایک بیان نہیں ہے کہ اگر ایک جدوجہد ہے تو ہم خاموشی سے سنتے ہیں، تو آپ ہی مہربانی کر کے تھوڑا برداشت کر لیں، اپنے باری پہ بات حافظ صاحب اتنی جدوجہد کے بعد آپ سلیکٹڈ ہو گئے یار۔ نہیں تو بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ، اور جو نواز شریف صاحب کی ایک جدوجہد ہے آج آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ دوبارہ جیل میں ہوتے اور فلاں ہوتے، ایک جو ان کے نواز شریف کے خلاف جو ایک فیصلہ ہوا وہ پوری تاریخ میں پوری قوم نے دیکھ لیا کہ اس فیصلے کے اوپر اب جوڈیشری سے باتیں آ رہی ہیں۔ یہ بتائے وہ کہہ رہے ہیں کیا جدوجہد حافظ صاحب؟ کوئی جدوجہد نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی
میں خود مانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی اس کے ساتھ سیاسی انتقام ہوا تھا, اس کو غلط سزا دی گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد یہاں پر آ کر پچھلی دفعہ ایئرپورٹ پہ آئے تھے, حقیقی تھے, کوئی سلیکٹڈ نہیں تھے, بیٹی کے ساتھ سیدھا جیل چلے گئے. اس دفعہ ایئرپورٹ پہ مشین چلے گئی, تھم نیل ہو گیا اور وہ سیدھا ادھر لاہور میں اور سیدھا. میرا خیال ہے کہ یہ جو وقاص صاحب جو اخونزادہ صاحب کی جو گفتگو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام انہوں نے کرنا تھا, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہی کرنا تھا, شاہدہ خان آبادی کی پوچھ لے, شاہدہ خان آبادی نیلسن منڈیلا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کر دیا نواز شریف صاحب آپ نے. اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا تو ہم کو کیوں جیلوں میں بھیج دیا, ہم نے کیوں آپ نے ذلیل کر دیا, اپنے اتنے لوگوں کو کیوں جیلوں میں بھیج دیا, اپنے خاندان کے لوگوں کو کیوں بھیج دیا؟ اگر آخر میں آ کے آپ نے یہ کام کرنا تھا, آپ نے یہ مراحت لینے تھے, آپ نے یہ کام کرنا تھا تو کیا کر لیتے, ہمیں کیوں اتنا کیا کام کرنا تھا؟ آپ یہ بتائیں کہ بلاول زرداری صاحب جو ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہیں تھے کیا؟ بلاول زرداری نے 16 مہینے انجوائے نہیں کیا؟ انجوائے جو کندوں کی استعمال کر رہے ہیں, کیوں انہوں نے پھر اتنی سختیاں برداشت کی؟ بتائیں جی حافظ صاحب, اینڈ پہ آ کے کیا کیا آپ نے؟ پھر ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کیا کیا آپ نے. جی دیکھیں وقاص صاحب, بات یہ ہے, دیکھیں پولیٹیکل بات ہونی چاہیے, رونے پیٹنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ رونے پیٹنے کا جو ماحول ہے یہ چینلز پہ تو نہیں بننا چاہیے. یہاں پر تو بات ہوتی ہے لاجک کے ساتھ, یہاں پہ بات ہونی چاہیے دلیل کے ساتھ, یہاں پہ بات ہونی چاہیے ایک پوری جو چیزوں کی بیک گراؤنڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے اندر بھی آپ کے علم میں ہے کہ پی ایم ایل این اکثریت میں آ رہی تھی اور پی ایم ایل این سے اقتدار کو چھین کر ایک ایسے شخص کو جس کی پرورش کی گئی جس کو اقتدار میں لا کے بٹھا کے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. جی آپ دوسروں سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھین کے دوسرے کو دے دیا, تو آپ دوسروں سے چھین کے ہمیں دے دیں, آپ کا یہ مطالبہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تو آپ آئے نا, آپ پنجاب میں آئے مقابلہ کریں, آپ پنجاب میں آئے نا, پیپلز پارٹی تو پنجاب میں آ ہی نہیں رہی. آپ سندھ میں آئے مقابلہ کریں, آپ کے پی میں آ کے مقابلہ کریں نا, آپ پنجاب میں آ کے مقابلہ کریں. آپ کیوں مقابلہ نہیں کر رہے؟ آپ الیکشن میں 20 کے 20 الیکشن ہارے, آپ نے پنجاب میں 20 آپ آئے نا, آپ مقابلہ کریں نا, الیکشن میں آ کے مقابلہ کریں. الیکشن سے پہلے نومید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ تو 20 میں 20 حلقے ہارے تھے. وہ کہہ رہے 20 کے 20 حلقے آ رہے ہیں, بات تو ختم ہوگی باقی لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے, پھر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. اب ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. کیا مقابلہ انشاءاللہ میں وقاص صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پی ایم ایل این اس دفعہ سندھ کے اندر بھی سیٹیں جیتے گی, کے پی کے اندر بھی جیتے گی بڑی تعداد میں, اور انشاءاللہ بلوچستان میں بھی, اور پنجاب میں ایبسولوٹ میجورٹی انشاءاللہ پی ایم ایل این اس دفعہ لے رہی ہے. اور یہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 20 سے زیادہ سیٹیں این اے کی, نیشنل اسمبلی کی انشاءاللہ تعالی سندھ سے پاکستان پی ایم ایل این جو ہے انشاءاللہ تعالی ون کرے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. چھینے کا ورڈ یوز کریں, بیساکیوں کی ذریعے چھینے کی, ظاہر ہے چھیننا پڑتی ہے نا جی. یہ اپنا یہ پبلک جو ہے جب ووٹ ڈالے گی اور پیپلز پارٹی کو جب ریجیکٹ کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھیننا ہی ہوتا ہے. پھر آپ لوگ عوام کے پاس جائے تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا, آپ لوگوں کے ایم ایل ایز نکلتے ہیں تو عوام کا جو رد عمل آ جاتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم تو سارا دن عوام کے اندر ہیں, ہم تو اخونزادہ صاحب ہم سارا دن عوام کے اندر ہیں, ہم ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے, ہم سارا دن عوام کے اندر ہی ہوتے ہیں. ڈرائنگ روم میں سیاست کر رہے ہیں آپ, عوام کے سامنے آئے پھر پتہ چل جائے گا. ابھی تو آپ لوگ ڈرائنگ روم میں ہیں. اس ڈرائنگ روم کبھی بلوچستان کے ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں, کبھی پنجاب کے ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں, کبھی پنڈی کے ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں. ڈرائنگ روم سے نکل کے عوام کا سامنا کرے, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, آٹے کا بھاؤ کا پتہ چل جائے گا. آٹے کا بھاؤ کا پنڈی کی سیاسی جماعت تو نہیں ہے کوئی جہاں پر ڈرائنگ روم میں, بلوچستان میں گئے ہیں, کے پی کے میں گئے ہیں, لیکن ڈرائنگ روم تو ہر جگہ ہے, ڈرائنگ روم تو ہر جگہ ہوتا ہے. یہ مجھے آپ نے میری انفارمیشن میں اضافہ کیا. ڈاکٹر صاحب جی بس اس نفسا نفسی اور قسم پرسی کی ماری ہوئی عوام, وہ تو احساس امید پر ہے کہ کسی طرح کوئی پارٹی بھی آئے اور کسی طریقے سے سارے مل جائیں یا سارے ایک دوسرے سے لڑائی کر لیں, لیکن کم از کم ان کی کوئی حالت درست ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی چاہے پیپلز پارٹی ہو, نواز لیگ ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, اس وقت اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ, بہت سارے پرسپشن چل رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی لیننگ کس طرف ہے, پرسپشن زیادہ تر نون لیگ کی طرف جا رہی ہیں. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, حافظ صاحب اس کو اپنے پرسپشن کے لحاظ سے بے شک صحیح کر دیں, لیکن میں کیونکہ تھوڑے بہت عوام سے میرا بھی رابطہ رہتا ہے, میں سیاستدان تو نہیں ہوں لیکن گلیوں سڑکوں پہ پھرنے والا آدمی ہوں,
تو میں دیکھتا ہوں 2 باتوں کا ذکر یہاں کر دوں تو پرسپشنز کی بات ہے، لیکن بہرحال اصل فیصلہ تو ووٹنگ کے دوران ہی ہوگا. تو جہاں تک بات ہو رہی تھی عوام کی جو اس وقت کوئی ریلیف لا سکے، اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کی جو باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، کچھ انویسٹمنٹ آنے کی امید اور آس ہو گئی ہے، خاص طور پر ایس آئی ایف سی کی وجہ سے. میں نہیں کہتا کہ ایس آئی ایف سی ہی پورا ایک سب سے بہترین اسٹرکچر ہے، لیکن دیے ہوئے حالات میں یہ بہت ایک ایسا مناسب ہے. جب میں بھی یو اے میں تھا اور میری ملاقاتیں ہوتی تھی وہاں کے سربراہوں سے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ خدا کے لیے 24 تمہارے پاس، آپ لوگوں کے پاس یہ ادارے ہیں، اس کو گھٹا کے ایک کریں. تو ایک امید ہو گئی ہے اگر کچھ ریلیف مل گیا الیکشن سے پہلے تو جو پارٹی اپنے مطالبات کر کے اس حکومت سے، نگراں حکومت سے کچھ ریلیف دلا دے گی تو زیادہ تر جو سوئنگ ووٹس ہیں ان کے طرف جانے کی امید ہے. رہا سوال سندھ کا، کیونکہ سندھ کے چپے چپے سے ظاہر ہے میرا تعلق ہے، اور جو اندرون سندھ ہے اس میں تو کانسٹیٹوئنسی وائز بھی اگر بات کر لیں تو مجھے ابھی ورک نظر نہیں آ رہا ہے. شاید مسلم لیگ کا اب ارادہ ہو کہ وہاں وہ ورک کریں گے. یہاں کے جو اسٹالورڈز تھے سندھ کے غوث علی شاہ جیسے، ان کو تو کھو بیٹھی ہے مسلم لیگ نواز، جو کہ جیلوں میں ساتھ رہے، جو جدوجہد میں ساتھ رہے، اور جن کا قد بہت بڑا ہے. نہیں، غوث علی شاہ صاحب اس وقت بھی ساتھ ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، اور ان سے مسلسل رابطہ چل رہا ہے پی ایم ایل این کا. غوث علی شاہ صاحب بالکل ساتھ ہیں. جی ٹھیک ہے، لیں جی ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کریں. جی اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. میری ایک ہفتے پہلے تک کے اطلاع کے مطابق ان سے جس لیول پہ رابطہ کیا گیا تھا، ابھی 7 والی بات نہیں ہے. اگر 7 ہو جائے تو شاید آپ کو 5 سیٹوں کی کوئی امید ہو جائے، ورنہ یہاں سے رابطے تو چل رہے ہیں، رابطے موجود ہیں. انہوں نے 20 سیٹیں کہا، آپ نے 15 گھٹا دی ہیں، 5 پہ لے آئے. وقت کا مقابلہ سخت ہے دراصل، اس لیے بھی دیکھنے کو یہ ہے کہ کون سا قداور شخص آپ کے ساتھ آتا ہے. تو یقیناً بات سمپل سی ہے حافظ صاحب کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وزیر اعظم نہیں بنا جا سکتا، ڈرائنگ روم سے باہر نکلنا پڑے گا. بس بات کوزے میں بند ہے. میرے خیال جو لوگ یہ بات اگر پی ایم ایل این کے حوالے سے کرتے ہیں تو شاید وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. پی ایم ایل این تو پرماننٹلی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہے اور بڑے گراس روٹ لیول سے آپریٹ کر رہی ہے. ایک ورکر سے تعلق ہے، اور یہ مسلسل ایک عمل ہے. سیاست ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اور جس کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ پہلے دن سے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر رزلٹ آئے گا. اور ہم تو بالکل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اوپنلی میدان میں آئیں، اور عوام کے ووٹ سے جو ہے وہ لوگوں کو منتخب ہونا چاہیے. اور سول سپریمیسی جو ہے وہ تبھی قائم ہوتی ہے کہ آپ پبلک کا ووٹ لے کر آئیں، اور بالکل کہیں اور سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. اسی حوالے سے پی ایم ایل این کی جتنی ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کی، اور پوری لیڈرشپ کی ایکٹیویٹی ہے، ہمارے ایم ایل ایز، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے وہ ورک کر رہے ہیں اپنے حلقوں میں اس وقت. کیونکہ ابھی تک تو وہ کلیئر نہیں ہوئے نا، کیسز سے کلیئر نہیں ہوئے، تو وقت تو بڑا قریب ہے، مقابلہ سخت ہے. نواز شریف صاحب بذات خود وزیر اعظم نہیں بنیں گے، یا بنیں گے کیسے جناب؟ دیکھیں یہ اس کو بھی ڈیسائیڈ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں جو قیادت ہے وہ کس کو ملنی ہے، اس کو میاں محمد نواز شریف صاحب اور پارٹی مل کر ڈیسائیڈ کرے گی. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. میاں صاحب کے کچھ کیسز ریزالو ہو گئے ہیں، اللہ کرے باقی بھی جلدی ریزالو ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت بڑا قریب ہے. کیونکہ ان کیسز کے بارے میں اب بڑی چیزیں اوپن ہو گئی ہیں، ججز کے انٹرویو آ گئے ہیں، اور جن ججز نے فیصلے دیے ان کو وہ بڑے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ وہ کس بنیاد پر فیصلے، ان کی ٹیپس لیک ہوئی ہیں، اور یہ پوری قوم کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں کہ کن حالات میں محمد نواز شریف صاحب کو جس طرح وکٹمائز کیا گیا، اور جس طرح ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر سزا دے دی گئی، اور الیکٹڈ ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کو جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا تھا، کس طرح 2-3 لوگوں نے اس کو مل کے نکالا. تو یہ تو چیزیں اب لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. اب اس کے مداوے کا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس داغ کو دھونے کا وقت ہے. چٹان صاحب ایک تو اس لگے ہوئے داغ کو دھونے کا وقت ہے، اور دوسرا آپ کے پلے میں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف حسد بچنا ہے. کیونکہ اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بن کر دنیا کے دوروں کی بجائے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے دورے کرتے تو آج جے یو آئی فے، باپ پارٹی، کاف لیگ سارے ان کے ساتھ اتحاد میں ہوتے جو کہ نواز شریف لے اڑے ہیں. نہیں، زرداری صاحب موجود تھے نا جی، زرداری صاحب بھی تو موجود ہیں، ان سے بڑا نیگوشیٹر کون ہے؟ کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن چیئرمین نہیں تھا نا. میں تو چیئرمین کی ہم انتخابی اتحاد کسی سے نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم کرنا چاہتی تو ہم کوشش کرتی. اس طرح نہیں ہے کہ انتخابی اتحاد نہیں کرنا چاہتے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ کاف لیگ ساری سیٹیں آپ کو دے دے.
सीट एडजस्टमेंट तो हो सकता है, वो लोकली सतह पे होता है, वो लीडरशिप के तौर पे नहीं होता है। अच्छा। वो डिस्ट्रिक्ट सदर जो होता है वो आपस में जो बैठ के और इस तरह का कोई फैसला करते हैं। अगर हम इंतखाबी इतिहाद करना चाहते हैं तो सारे लोग ऐसे नहीं है जिसको इशारा हो जाता है या जिस पे प्रेशर आ जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं। आजाद भी बहुत सारे पार्टियां हैं, हम इसके साथ बात तो अभी ये सारी पार्टीज जो गई हैं नून लीग के साथ, ये इशारे पर गई हैं। यार इतनी जेयूआई फेक को कौन इशारा कर सकता है? मौलाना फजल रहमान, किसी की जुर्रत है मौलाना फजल रहमान को इशारा करे या ऊपर से कोई प्रेशर आए? नहीं हो सकता। वो तो अपनी मोहब्बत में गए हैं, उनको अवाम का मकबूल लीडर नजर आ रहा है, अवाम का मसीहा नजर आ रहा है नवाज शरीफ की मैं तो सूरत में। लोगों का बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी तरफ आ रहे थे, फिर वो नहीं आए, जरदारी साहब को खत लिखे, माजरत कर दी कि हम पे ऊपर से दबाव है, हम पे ऊपर से प्रेशर है। तो मैं तो इस हवाले से मैंने क्यों आ रहे थे जब आप उन्हें लेना ही नहीं चाहते? आप तो और इंतखाबी करना ही मैंने नहीं चाहते। आपको कह दिया कि जरूरी नहीं है कि हम इक़्तिदार में आए। अच्छा, जो भी इलेक्शन चाहे नवाज शरीफ साहब जीते, मेरे भाई ने कह दिया कि हम 20 सीट से जीतेंगे। मैं कहता हूं कि आप वहां से 100 सीट ही जीते, अच्छा, लेकिन अवाम के जरिए जी वो आपको दिलवाने वाली चीज, जिस तरह के आरोज इलेक्शन हुआ था इस तरह का इलेक्शन नहीं हुआ। जिस तरह के आरटीएस को बिठाया था और किसी को सीट्स दी थी, पंजाब के रिजल्ट का इंतजार था, जब पंजाब में पीटीआई बुरी तरीके से हार गई तो फिर आरटीएस को बिठा के पुख्तनख्वा और कराची की जितनी तो सीट इसके थे लिए वो तो सारी चौटान साहब, अब देखें ना, अब आपको परेशानी फील हुई है। वो सही कर रहा था ना खान, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लेकर आ रहा था, साफ और शफाफ आपके लिए कर रहा था। तब तो आपके शहादतवान सेनेट में खड़े होकर उसके खिलाफ एक बिल लेकर आ गए, उस बिल को पास करवा के उन्होंने वो सारे उसकी सारी मेहनत को ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया और अब आपके ऊपर ही वो मलबा गिरना है। अगर ये सारा कुछ होगा तो इसी मैकेनिज्म के साथ होगा जो 1970 से शुरू हो रहा है। तो आपको चाहिए था खान का साथ देते, आपने नहीं दिया, आपने नून लीग का साथ दिया और अब आप उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। जनाब वलाना साहब, अगर वो मशीनें होते ना तो वो तो फिर जिस तरह दांधी हो जाती इसका कोई सबूत भी नहीं मिलता। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन पोलिंग डे पे दांधी हो जाती है? दांधी तो अभी से शुरू है, जिसको प्री पोल रेगिंग कहते हैं। इलेक्शन से पहले वो तो ऑलरेडी शुरू है। ऑलरेडी कुछ हलकों में लोगों के डेवलपमेंट, कुछ पार्टियों के लोगों के डेवलपमेंट के काम जारी हैं, हो रही है। ट्रांसफार्मर तकसीम हो रही है और डेवलपमेंट के गली कूची बन रही है। इन लोगों के मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। आप देख नहीं रहे हैं कि कराची में ये कितने बार वहां के जो आप इस तरह से एक जगह पे नहीं छोड़ते हैं, कभी उनको हटाते हैं, कभी दूसरे को हटाते हैं। वहां पे मुस्लिम लीग का जो सदर है, जो वो क्या नाम था जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया था, जो डायरेक्टर था FIA का, मैं नाम भूल गया, बशीर मेमन साहब, वो बाकायदा आप इस तरह को पूने करते हैं कि आपने ये काम हमारे नहीं किए तो हम आपके ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा। और फिर इनके ट्रांसफर हो भी जाते हैं। ये सिंध के अंदर हो रहा है। में आप आके से देख लीजिए क्या हालात हो रहे हैं। तो जो प्री पोल रेगिंग है वो तो अभी से शुरू हो चुका है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि वो पोलिंग के डे पे सिर्फ दांधी हो जाती है, कम हो जाती है पोलिंग डे पे, तो इलेक्शन से पहले हो जाता है। जो इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की मर्जी की हल्का बंदियां की हैं। जी ये मैंने सुना। तो जाए वो इलेक्शन कमीशन में जाए, मुझे भी अपने हल्के पे एतराज है। तो उसका जरा जवाब दे ना। इसका मतलब है कि ये समझ नहीं आ रही। कमीशन किया था, वहां पे मेरे फरियाद को नहीं सुना गया। अभी मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, अगर हाई कोर्ट में मुझे नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। तो अगर उनको शक है, किसी को शक है कराची के, आप क्या समझते हैं कि कराची की जो डॉक्टर साहब बात एक घंटे के बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं डॉक्टर साहब, अगर साफ शफाफ मैं कहता हूं फरिश्ते आके भी इलेक्शन करवा देना तो मानना नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने। सीधी सी बात है डॉक्टर साहब। देखिए जब तक के सोसाइटी साफ शफाफ ना हो उस वक्त तक आपके इलेक्शन भी साफ शफाफ नहीं हो सकते हैं। मान ले, जान ले ये बात, हम कितने भी दावे करते रहें कि साफ शफाफ हो जाएंगे, ये किताबों में और थ्योरेटिकल तो ठीक है। और किस दौर में साफ शफाफ इलेक्शन हुए? चले एक कर लें जो हमारा जिस शख्स के होते हुए मुल्क याया खान के जमाने में, उसको कहा जाता है कि बिल्कुल। उसके अलावा जो है 1908 में चलें, मान लिया थोड़ा बहुत, लेकिन ये और कि बीडी वक्त से मैं बता रहा हूँ, मैं उस वक्त में भी पढ़ता था कॉलेज में, जब ये बीडी इलेक्शन होते थे उस जमाने में भी ये हुआ करता था। तो हमारे इस माशरे को
सा ठीक करना होगा, मुआशरे को ठीक करना होगा, जब तक ही साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया चटान साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, इजाज़त, अल्लाह हाफिज।